कराते बहुत से फयूज़ व बरक़ात और रहमतों के साथ मुत्तसिफ़ है। इसकी हिकमतें क्या हैं? ताक रातों में ही इबादत क्यों ज़रूरी है? ताक रातों का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली क्या है और इसकी क्या इफ़ादियत और इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है? नेकियों की तलाश के लिए भी एक वसफ़, एक जज्बा, एक खूबी अता की। ये वो जज्बा है जिसमें एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की तलाश के लिए कभी रातों को, कभी दिन के औकात में और कभी मुख्तलिफ घड़ियों के अंदर रहमत इलाही को तलाश करने के लिए कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। इंसान की मेराज ये है कि इंसान सबसे पहले उन फ़राइज़ की तकमील करे जो अल्लाह ने उस पर लाजिम किए। तकमील फ़राइज़ के बाद परवरदिगार फरमाता है नफली इबादत। जब एक शख्स मेरे मुकर्रर करदा इबादत के मामलात को पूरा करके फिर उन आमाल को अपनाता है जो मैंने लाजिम तो नहीं किए, लेकिन उन नफली इबादत के ज़रिए वो अल्लाह की खुशनूदी चाहता है, अल्लाह की रिज़ा चाहता है, अल्लाह का कुर्ब चाहता है। परवरदिगार फरमाता है फिर मैं उसे अपना कुर्ब अता फरमाता हूँ, हत्ता अहबब्तुहु, यहाँ तक कि फिर मैं उससे प्यार करने लग जाता हूँ। तो कम से कम इन 5 ताक रातों में इशा की नमाज भी बाजमात पढ़े, फजर की नमाज भी बाजमात पढ़े। उसकी वजह कि जो शख्स इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है अल्लाह ताला उसको आधी रात की इबादत का सवाब दे देता है, और जब फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है तो अगली आधी रात का सवाब उसको इबादत का मिल जाता है। इस तरह इशा और फजर की बाजमात नमाज पढ़ने से पूरी रात उसको इबादत का सवाब मिल जाता है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं इन 5 ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के हर दिन और हर रात में ही बरकतें अता फरमाई। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत इलाही, दूसरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। आज हम बात करेंगे माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों की, क्योंकि ताक रातें बहुत से फयूज़ व बरक़ात और रहमतों के साथ मुत्तसिफ़ है। इसकी हिकमतें क्या हैं? ताक रातों में ही इबादत क्यों ज़रूरी है? ताक रातों का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली क्या है और इसकी क्या इफ़ादियत और इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने बेशुमार अय्याम, घड़ियाँ, दिन, रातें अता की। इस उम्मत में अल्लाह ताला ने इबादत की जुस्तजू और नेकियों की तलाश के लिए भी एक वसफ़, एक जज्बा, एक खूबी अता की। ये वो जज्बा है जिसमें एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की तलाश के लिए कभी रातों को, कभी दिन के औकात में और कभी मुख्तलिफ घड़ियों के अंदर रहमत इलाही को तलाश करने के लिए कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। दीन इस्लाम जहाँ मोमिन को कुछ इबादात फ़र्ज़ करते हुए स्पेसिफ़िक उन इबादात को बजा लाने का हुक्म देता है, जैसे 5 वक्ता नमाजें हैं, रमज़ान के रोज़े हैं, इसी तरह एक मुकर्ररा वक़्त के बाद ज़कात की अदायगी है, इसी तरह ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। ये वो इबादात हैं जो अल्लाह ताला ने लाजिम करार दी, जो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ नफली इबादात के लिए भी इस्लाम का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखा। नफली इबादत और ऐसी इबादतें जिसमें इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिलता है,
اس کی بنیادی فلسفی یہ ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ریزن اور وجہ کیا بیان کی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کون ہے، اس کے بارے میں کیا کیا احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ذکر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی کا بغض دل میں رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں نوافل اور نفلی عبادت کے کانسیپٹ کو ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ فرمایا جو چیز سب سے زیادہ میرے قرب کا سبب بنتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے پر لازم کی ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں لازم کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ فرائض جب ہم اس کی تکمیل کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، اور جب فرائض کی تکمیل کے بعد نفل کے ذریعے، نفلی عبادت کے ذریعے بندہ مسلسل میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، پھر میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب انسان کی معراج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ان فرائض کی تکمیل کرے جو اللہ نے اس پر لازم کیے۔ تکمیل فرائض کے بعد پروردگار فرماتا ہے نفلی عبادت، جب ایک شخص میرے مقرر کردہ عبادت کے معاملات کو پورا کر کے پھر ان اعمال کو اپناتا ہے جو میں نے لازم تو نہیں کیے، لیکن ان نفلی عبادت کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، پروردگار فرماتا ہے پھر میں اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہوں حتی احببتہ، یہاں تک کہ پھر میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی چلنے کی قوت اور طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو نوافل کا جو کانسیپٹ اس حدیث سے پتہ چلا وہ اللہ کے قریب ہونے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف کوشش کرتا ہے، غور کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو نفلی عبادت سے اسے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں نفل پر اللہ فرضوں کا ثواب دے دیتا ہے اور فرض پر اللہ 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے۔ اس میں روحانی ترقی بھی ہے، اجر و ثواب کا اضافہ بھی ہے، اس میں رب قدوس کی رحمتیں بھی ہے، رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، قرب الہی کے بہت سی چیزیں، اسباب، اثرات اس کی ذات پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس وقت ایک انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ جس کی فراہمی سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو یہ موقع کی فراہمی، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ باطنی اور ظاہری کیفیت میں ایک بہترین کیفیت عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خود بھی عبادت کرتے، اہل خانہ کو بھی تیار کرتے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک پورا سال ہی عبادت کا تھا۔ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور کثرت سے نوافل پڑھتے، اور اسی طرح یہ معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر رہا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا عرض کرتی ہیں پیارے آقا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کثرت سے نوافل، یہ عبادت اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ کے قرب کی جستجو، یہ تعلیم امت کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے تھے کہ کیسے تم نے اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈنا ہے، اس سے بخشش کے پروانے حاصل کرنے ہیں، اور قرب الہی کا مؤثر ترین ذریعہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کا قرب اختیار کرنا ہے۔ امت مسلمہ کو جو اللہ نے بہت سے انعام دیے، اس میں سے ایک انعام رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کا بھی ہے۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کو ڈیٹ وائز ظاہر نہیں کیا، اس کو کسی دن اور کسی تاریخ، کسی روزے کے ساتھ اسپیسیفک نہیں کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شب قدر کب ہے اور کس تاریخ کو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائیں، اور اس روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان المبارک کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتخصیص ذکر فرما دیا۔ اس کی وجہ ویسے تو آخری عشرہ اللہ کی مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کی ادائیگی کے حوالے سے بے شمار عظمتیں لوگوں کو دیتا ہے۔ جیسے پہلا عشرہ رحمت الہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں 70 ہزار افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت الہی ہے، جس میں اللہ کی بخشش طلب کی جاتی ہے، کثرت سے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، انسان اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے۔ اور آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں، اہل ایمان اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، معتکف عرفان ذات الہی کی تلاش میں اللہ کی معرفت کو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آخری عشرہ بڑی برکتوں والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ پورا آخری عشرہ عظمتوں والا ہے، اور خاص طور پر آخری رات تو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، اللہ آخری رات تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آخری عشرے میں چونکہ جہنم سے آزادی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اس حدیث کے مطابق پھر ہر اہل ایمان کوشش کرتا ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 طاق راتیں ہیں، اور ان 5 کے عادات کے اعتبار سے اس کے اندر انسان کو عبادت اور ریاضت کے خصوصی طور طریقے اپنانے چاہیے۔ اگر تو ممکن ہو ان 5 طاق راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام ہو، اور اگر انسان ساری رات عبادت نہ بھی کر سکے تو کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے۔ اس کی وجہ کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے، اور جب فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے
تو اگلی آدھی رات کا ثواب اس کو عبادت کا مل جاتا ہے. اس طرح عشاء اور فجر کی باجماعت نماز پڑھنے سے پوری رات اس کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. تو کم از کم ان 5 طاق راتوں میں اس کو فجر اور عشاء باجماعت پڑھنی چاہیے تاکہ جو بھی رات ہو اسے کم از کم پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب تو مل جائے, اور یہ ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اب اس میں کانسیپٹ یہ رکھا گیا کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو سارے اسی رات عبادت کرتے تو باقی دنوں کو اور باقی راتوں کو وہ اہمیت پھر نہ دی جاتی. لیکن اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر میں لگے رہیں, ہم تجسس میں لگے رہیں, ہم تلاش میں لگے رہیں. اسی تلاش کے لیے 5 راتیں دے دی گئیں تاکہ اس کی تلاش بھی جاری رہے اور عبادت کا ذوق اور شوق بھی قائم اور دائم رہے. اسی ذوق عبادت کے لیے اور اسی شوق عبادت کے لیے 5 راتیں بتائی گئی, جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش, اس کی تگ و دو اس کو پروردگار کی بارگاہ کا قرب دیتی ہے. 21ویں رات سے انسان جب آغاز کرتا ہے اللہ رب العزت سے جہنم سے معافی طلب کرتا ہے. آخری عشرے کی کثیر دعائیں ہیں جس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا کثرت سے کی جائے, اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی مانگی جائے. اللہم اعتق رقبتی من النار, یا اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. کثرت سے دعا کی جائے اللہم اعتق رقبتی من النار. اور یہ سلسلہ ویسے تو پورے آخری عشرے میں ہونا چاہیے, نہیں تو کم از کم طاق راتوں میں اس کا خصوصی اہتمام ہو. جب طاق راتوں میں اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا تو عبادت اور ریاضت کے ان تمام معاملات سے گزرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں, اور بخشش کے ساتھ ساتھ پروردگار کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے بھی عطا کر دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یوں تو رمضان کی ہر شب عبادت کا اہتمام کرتے, خاص طور پر آخری رات میں اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا. اسی وجہ سے آخری جو طاق راتیں ہیں اس میں عبادت کا ایک شیڈول بنایا جائے. عبادت کے شیڈول کے اندر کم از کم جفت اور طاق راتیں دونوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کی جائے, لیکن طاق راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام ہو, جس میں نماز تراویح کا اہتمام ہو, اس کے بعد کچھ دیر ریسٹ بھی ہو, اس کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. درود پاک وہ عمل ہے جو انسان کو بہت سی عظمتیں عطا فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں دیگر چیزیں پڑھتا ہوں تو درود پاک 1/3 سے پڑھ لوں, یعنی باقی چیزیں 3% اور اس میں سے 1 حصہ. آپ نے فرمایا چاہو تو اس سے زیادہ کر لو. انہوں نے کہا پھر میں آدھا پڑھ لوں. آپ نے فرمایا چاہو تو اس سے بھی زیادہ. تو انہوں نے کہا پھر میں 1/3 یعنی 3 حصے جو ہیں وہ میں درود پاک پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں, کیونکہ درود پاک یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کے خود بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو ان طاق راتوں میں درود پاک کی محفل کا انفرادی یا اجتماعی اہتمام کیا جائے. 5 راتوں میں جب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے تو یہ درود پاک کی برکت سے اللہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا بھی ہے, پروردگار آپ کے لیے بخشش کے پروانے جاری بھی فرما دے.
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان پانچوں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان میں تجسس پیدا ہو، وہ جستجو میں لگا رہے، اور کسی چیز کی جستجو اس کو اس کی کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام نے ان 5 راتوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ علامات بھی بتائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے اس طاق رات میں ہو۔ اس میں ایک علامت یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رات بڑی پرسکون ہوتی ہے، اس میں معتدل موسم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہے اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں 5 طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور جس میں ہمیں احساس ہو کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تسکین کی کیفیت دی، اس میں ہمیں بالتخصیص زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ ریاضت کی طرف آنا چاہیے۔ 5 طاق رات کے اندر انسان خصوصی اہتمام کرے۔ البتہ بعض مفسرین نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا۔ اس کی وجہ ایک تو قرآن مجید میں جو سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا وہ 3 مرتبہ استعمال ہوا، اور لیلۃ القدر کے ٹوٹل حروف 9 ہیں اور 3 مرتبہ استعمال ہوا، اس کو جمع کریں تو 27 بنتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں عموماً رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تکمیل 27 پر ہوتی ہے، اس لیے تکمیل قرآن کی رات میں زیادہ برکات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض 27 کی عبادت کے بعد رمضان کو ختم سمجھتے ہیں، حالانکہ 29ویں رات بھی تو اسی طرح طاق رات ہے، ممکن ہے 29ویں رات لیلۃ القدر ہو۔ ہمیں آخری رات تک عبادت کرنی چاہیے اسی اہتمام کے ساتھ۔ ویسے تو یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، لیکن جو اہتمام و انصرام ہے وہ یہ سلسلہ آخری رات تک ہمیں اسی طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور پھر رمضان کے جدا ہونے کا ایک دل میں احساس اور اس کا غم بھی انسان پہ نمایاں ہو۔ تو آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان ان 5 طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھے، اور کوشش کرے ہر رات کم از کم توبہ کے 2 نفل تو ضرور پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ بھی پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ انفرادی اور اجتماعی ذکر کی محافل اور مجالس کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں واعظ و نصیحت کے پروگرام بھی ہوں، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے بھی انسان کاوش اور کوشش کرے۔ کوشش کی جائے کہ ایسی پاک عظیم راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی گزارش پیش کی جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ طاق راتوں کی تلاش در حقیقت یہ جستجو ہے رب کی رحمتوں کی تلاش کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پا لینے کے لیے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کی، اس کی کوشش اس کو کسی مقام تک ضرور پہنچاتی ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ عبادت کے تصورات میں اور اپنے معاملات میں جہاں تک ہو وہ کوشش کرے، سٹرگل کرے، عبادت میں بھی اور اللہ کی رضا کے حصول میں بھی۔ تو رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتیں انسان کے لیے ایک ایسا خوبصورت موقع مہیا کرتی ہے جس میں انسان بہت کچھ سیکھ کر اللہ کی رحمتوں سے مستفید و مستنیر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی۔ آج کے اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों का इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को मुकर्रर नहीं किया, कोई तारीख नहीं बताई, ताकि उसकी तलाश में इंसान जुस्तजू रखे और कोशिश करे और स्ट्रगल करे, और फिर वो इबादत और रियाजत के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता जाए। जब इंसान अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को तलाश करता है, नफली इबादत से अल्लाह का कुर्ब चाहता है, तो ये नफली इबादत अल्लाह के करीब होने का सबब बनती है और इंसान फिर कामयाबी के जीने पे फायज हो जाता है। 5 ताक रातों में दरूद पाक, सलात तस्बीह, नफली इबादत और इज्तिमाई इबादत, जिक्र व अज़कार के साथ इस सारी रात की इबादत की जाए। कम अज कम इन 5 ताक रातों में इशा की नमाज भी बाजमात पढ़ी जाए और फजर की नमाज भी बाजमात, ताकि पूरी रात की इबादत का अजर मिल जाए। और अगर चंद लम्हे ऐसी 5 ताक रातों में एक ही दीन का मसला सीख लिया जाए तो सारी रात की इबादत से बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात की एक घड़ी दीन का इल्म सीख लेना खैरुम मिन इहयाहा, पूरी रात की इबादत से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शौक को पैदा करने के लिए, इसी जुस्तजू और लगन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई, और इसी तरगीब की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम के सहाबा आखिरी ताक रातों में इबादत करते हैं। इसके बारे में सूफिया किराम ने कहा, जो ताक रातें हैं उनमें से जो लैलतुल कद्र होगी उसमें सुकून होगा, उसमें इत्मीनान नसीब होगा, उसमें अल्लाह की रहमत इंसान फिजिकली महसूस करता है, और उस रात में मौसम मोतदल होता है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की हर रात इबादत करने, बिलखुसूस आखिरी अशरे में कसरत से इबादत करने और आखिरी 5 ताक रातों में अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने की परवरदिगार तौफीक दे, और हम नवाफिल के ज़रिए कुर्ब इलाही हासिल करें, अल्लाह के करीब हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात की मारिफत हमें दे और इरफान ज़ात इलाही से परवरदिगार हमें कामयाबियाँ अता फरमाए। यही मोमिन की कामयाबी है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या है। अल्लाह इस रिजा को हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इबादत इलाही में अल्लाह ताला ने एक तसव्वुर दिया है एहसान और इखलास का। जब हम नवाफिल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी पाक रातों में, तो हमें एक चीज़ पेश नज़र रखनी है कि कहीं रियाकारी का पहलू ना आ जाए। इसीलिए एहसान और इखलास कि अल्लाह की रज़ा के लिए सरबसजूद हों, तो फिर उस इखलास से अल्लाह ताला की बारगाह से बेपनाह इनाम मिलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की बारगाह में इखलास को वतीरा बनाते हुए इबादत कीजिए। इखलास क्या है? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मल एहसान, प्यारे आका एहसान क्या है, इखलास क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंताबुदुल्लाह, तो अल्लाह की यूं इबादत करे का अन्नका तराहु, गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तरा, और अगर ये बात तेरे दिल में पैदा नहीं हो रही कि तू अल्लाह को देख रहा है, फ़इन्नहु यराक, ये बात दिल में पैदा कर कि तेरा रब तो तुझे देख रहा है। ये इखलास है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप बूढ़े हैं, किसी ने आपसे सवाल किया आपकी उम्र मुबारक कितनी है? उन्होंने कहा मेरी उम्र 4 साल। किसी ने कहा आपकी दाढ़ी सफ़ेद है और आप 4 साल कहते हैं? कहा मेरी जिंदगी के 70 साल गुजरे, इखलास नहीं मिला, 4 साल से इखलास मिला, मेरी यही जिंदगी है। इखलास ये है कि बंदा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करे। इसलिए जब हम आखिरी ताक रातों में इबादत करें
یا اعتکاف بیٹھے تو صرف اس کی رضا کے لیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلی امت میں ایک نبی کو اللہ نے وحی کی کہ اپنی امت کے فلاں فرد کو بتاؤ تیری 70 سال کی عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کی. وہ نبی جب پہنچے تو وہ بندہ بڑے اخلاص سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. انہوں نے کہا تیرے لیے بڑی بری خبر ہے، تیری 70 سال کی عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اور یہ اللہ کی طرف سے میں پیغام لایا ہوں. وہ اٹھا اور خوشی سے رقص کرنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا تیرے لیے بری خبر ہے، تیری 70 سال کی عبادت ہی قبول نہ ہوئی اور تو خوشی کر رہا ہے. اس نے کہا میں ہوں بندہ، وہ ہے میرا مولا، میرا کام تھا اس کی عبادت کرنا، میں نے 70 سال عبادت کی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ میری عبادت قبول کرے نہ کرے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رب جانتا تو ہے کہ میرا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے. یہی اخلاص ہے اور اسے ہی احسان کہتے ہیں.